बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चारों तरफ घुंघरूओं की आवाज़ें गूंज रही थी। तबले सितार पर सुरों की महफिल सजी हुई थी। शायरी की मिसाल शेर मेरी तारीफ में चारों तरफ से गूंजने लगे। मेरे थिरकते पैर जो तबले की आवाज़ पर बेमिसाल रक्स करने में मामूल के मुताबिक कत्थक में मसरूफ़ थे, मैं अपने होशो हवास खोने लगी थी। यूं लग रहा था कि इस वक्त वहां बैठे हर मेहमान की नज़रें मेरे ऊपर जमी हुई थी। हर एक जिम्मेदार ठाकुर, सरपंच और न जाने कई बड़े अमीर और रईस मर्द टिकटिकी बांधकर मेरे खूबसूरत और हसीन जवानी से लुत्फ उठाते हुए मेरे हसीन दिलकश चेहरे से लेकर मेरे थिरकते हुए पैरों तक मुझे घूर रहे थे। हाय, ये जवानी जाए, ये जिनकी वाह रक्स हाय, ये हसीन चेहरा हाय, ये लड़की तो एक बार घुंघरू पहन ले तो महफिल ही लूट लेती है। चारों ओर से मेरे ऊपर हजारों के नोट बताने लगे थे। तबले की आवाज जैसे थोड़ी हल्की हुई तो मैं थोड़ा होश में आई, फिर जैसी आवाज रुकी मैं जमीन पर जा गिरी। लेकिन मैं खुद को संभाल लेती थी। मेरे रक्स करने से कोठी की शान में चार चांद लग जाते थे। मैं रक्स करने के बाद अपने कमरे में गई और जाने लगी तो मेरी आंखों में कुछ आंसू थे। कमरे में जाते ही मैंने खुद को शीशे में देखा। मैं जेवर से लदी हुई और खूबसूरत सजी संवरी हुई एक दुल्हनुमा लिबास में खुद को देख रही थी। बस फर्क इतना था कि दुल्हन ब्याह कर अपने साजन के हमरा रुखसत होकर चली जाती है और हम बदनसीब कोठे की रोज की दुल्हनें, हमें कोई हमेशा के लिए ब्याह कर नहीं ले जाता सिवाय एक रात के। मैंने अपने आंसुओं को साफ करते हुए पीछे मुड़कर देखा जब उसी ने आवाज लगाई, ए हसीना बाई, तुमको तो गंगूबाई ने बुलावा भेजा है, जल्दी हाजिर हो जाओ। तुम तो जानती हो अगर जरा भी देर हुई तो पूरा कोठा सर पर उठा लिया जाएगा। मैंने उसे कहा आती हूँ और मुड़कर शीशे की तरफ देखा तो खुद को शीशे में देखकर मुस्कुराने लगी और अपने चेहरे पर अदाओं से भरपूर हाथ फेर कर मुड़ी और गंगूबाई के कमरे की तरफ चल पड़ी। जो ही मैं कमरे में पहुंची मैंने हाथ से झुककर उनको आदाब किया। गंगूबाई दिखने में अच्छी उम्र की एक लंबे चौड़े कदो कामत की औरत थी और ये आलीशान महलनुमा कोठे की एक मालिका जो हर किसी को अपना हुक्म बजा लाने का कहती और कोठे में मौजूद तमाम लड़कियां उन्हें अपना सब कुछ मानती और उनके एक बार कहने पर अपनी जान तक हथेली पर रखने को तैयार हो जाती थी। लेकिन मैं तो हसीना बाई जो पूरे कोठे की शान, खुद अपने आप में एक मालिका थी। ए हसीना, तूने तो आज हमारा दिल ही लूट लिया। गंगूबाई मेरे आगे आदाब करते हुए मेरे आगे झुकी हुई कहने लगी, ए गंगूबाई, आज तू मेरे आगे झुकी यानी फिर कोई रईस ज्यादा मेरे सौदे के लिए आया है। गंगूबाई जोर से हंस पड़ी और कहने लगी तू तो खूब जनाब जान गई है। मुझे लगता है कि मेरे बाद तू ही इस कोठे पर राज करेगी। मैं ये सुनकर एक तंजिया मुस्कुरा दी। वो कहने लगी, अच्छा बस बस, सुन, तेरे सौदे के लिए एक बहुत बड़े रईस ने लाखों रुपए दिए हैं। तुझे हर सूरत उसके साथ जाना ही होगा। तू समझ रही है ना कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं मुस्कुराते हुए वहां से चल पड़ी। वो जानती थी कि मेरी मुस्कुराहट ही सवालात के जवाबात देने के लिए काफी है। मैं अपने कमरे में जाते ही अपने जेवरात उतार कर एक तरफ रखने लगी और शीशे में खुद को घूर रही थी। मेरे देखते ही देखते मेरा हसीन चेहरा बिल्कुल स्याह माइल हो गया और मेरी बड़ी बड़ी खतरनाक लाल आंखें मुझे शीशे से घूर रही थी। लंबे काले स्याह घुंघरालू बाल उड़कर चारों ओर बिखरे हुए थे और एक सफेद पोश कफनुमा लिबास में मैंने खुद को देखा तो चौंक गई। मैं शीशे में खुद को देखकर आंखें फाड़ने लगी थी। वो मुस्कुराहट जो शीशे में मुझे एक डरावनी हंसी की सूरत में दिखाई देने लगी। आवाज आई, ए हसीना, ओ हसीना, तू क्या देख रही है? तो यूं अचानक खुद को देखकर चौंक क्यों गई? तू तो जानती है यही तेरा असली रूप है ना, और इस कोठे में कोई नहीं जानता कि तेरी असल हकीकत क्या है। मैंने फौरन शीशे से मुंह ही मोड़ लिया था और दुल्हनुमा लिबास बदल कर आ जाकर अपने मुकम्मल जैसे बिस्तर में लेटी सुकून की नींद जा सोई। सुबह कोठी की चहल पहल से मेरी आंख खुली तो कनीस मेरे लिए एक शानदार नाश्ता लिए खड़ी थी। मैंने नाश्ता किया और रात होने का इंतजार करने लगी कि न जाने कौन से पल वो रिहा आदमी आएगा और मुझे एक रात के लिए अपने साथ ले जाएगा। मैं घबराने लगी और
رات کا وہ خوفناک منظر بھی میری آنکھوں میں اب تک دکھائی دے رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے اور یہ سب میرے ساتھ۔ رات ہوتے ہی میں ایک ساڑی میں دلہن کی طرح سجری سوری اس رئیس آدمی کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں کنیز آئی اور کہنے لگی وہ رئیس آدمی آپ کی راہ دیکھ رہا ہے، جلدی چلیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ ابھی میں نے کوٹھے سے باہر قدم ہی نکالا تھا کہ تیز ہوائیں چلنے لگی اور آندھی طوفان نہ جانے کس اور سے کیوں آ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی۔ میں اس رئیس آدمی کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھی اور اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی نہ چلی۔ اس نے پھر کوشش کی تو بھی گاڑی نہ چلی۔ وہ ایک دم کہنے لگا اچانک یہ گاڑی کو کیا ہو گیا، یہ چل کیوں نہیں رہی؟ اتنی دیر میں وہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور چل پڑی۔ وہ مجھے اپنے بنگلے کی اور لے جا رہا تھا۔ میں چپ چاپ گاڑی میں پیچھے بیٹھی تھی۔ وہ شیشے کی اور سے مجھے دیکھ رہا تھا اور گھورتے ہوئے کہنے لگا کیا ہوا، آپ چپ کیوں بیٹھی ہیں؟ ذرا کم سے بھی تھوڑی بات کر لیں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا چلو میں ہی بات کر لیتا ہوں۔ حسینہ بائی، میرا نام ضمیر ہے اور میں ایک امیر ترین ذمہ دار ہوں، یہ تو شاید آپ جانتی ہی ہوں گی۔ بس اتنا کہا اور میں مسکرانے لگی۔ جیسے وہ گاڑی سنبھالنے لگا، گاڑی اس کے کنٹرول سے باہر ہونے لگی اور جھٹکے مارنے لگی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے ہیں۔ جو ہی میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے دیکھ کر ایک زوردار چیخ ماری اور ڈرنے لگا۔ کون ہو تم؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں خود بھی حیرت زدہ تھی۔ میں نے جیسے ہی شیشے کی اور دیکھا میں دنگ رہ گئی۔ یہ تو اسی دن کی طرح میرا بدلا ہوا روپ تھا۔ بس تھوڑی ہی دیر میں ایک بہت بڑا ٹرک سامنے سے آتا دکھائی دیا اور کچھ ہی دیر میں گاڑی سے جا ٹکرایا اور ایک حادثہ پیش آیا۔ بس میں نہیں جانتی اس کے بعد میرے اور ضمیر کے ساتھ کیا ہوا۔ سب جب میں کوٹھے پر واپس آئی تو سب کچھ نارمل معلوم ہو رہا تھا۔ ضمیر اور کل رات جو کچھ ہوا وہ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں نے گنگو بائی کے کمرے میں جیسے قدم رکھا وہ کہنے لگی واہ، تو نے تو کمال ہی کر دیا۔ ضمیر نے خوش ہو کر لاکھوں روپے بیچے ہیں۔ تو بس فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، تو جو کہے گی تجھے ملے گا۔ تو نہیں جانتی تو میرے اور اس کوٹھے کے لیے قدرت کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ میں نے کہا گنگو بائی، تجھ سے ایک سوال کروں گی تو مجھے جواب دے گی؟ وہ کہنے لگی ہاں ہاں پوچھنا، کیوں نہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اشارہ کیا تو گنگو بائی نے ساری کنیزوں کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا۔ ساری کنیزیں چلی گئی۔ ہم کوٹھے پر کام کاج کرنے والی لڑکیوں کو کنیزیں کہا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا گنگو بھائی میں کون ہوں، میری اصل حقیقت کیا ہے، تو مجھے کہاں سے لے کر آئی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں تجھے ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ تو اچانک سالوں بعد یہ سب کیوں پوچھ رہی ہے، اور کیا ضرورت ہے تجھے اب یہ سب جاننے کی؟ جا تو تیاری کر، کل پھر تیرے رقص کی محفل سجے گی ہمارے کوٹھے میں۔ پورے بنارس میں گنگو بائی کے کوٹھا بہت مشہور تھا، اور پھر حسینہ کے دل چیر دینے والی محفل کا منظر دیکھ نہ جانے لوگ کہاں کہاں سے چلے آتے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ گنگو بائی سے سب کچھ جاننے کی، لیکن میری کوشش ناکام ثابت ہو چکی تھی۔ میں مایوس ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ باہر سے دکھنے والی ایک جوان اور خوبصورت حسین مضبوط لڑکی جسے زندگی سے ہر لطف ہوتا دیکھ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی اندر سے کتنی بے بس، لاچار اور کمزور ہے۔ میں اپنے بارے میں سوچنے لگی کہ بچپن سے ہی میں جب سے ہوش سنبھالا تھا، جب سے میرے پیروں میں گھنگرو باندھ دیے گئے تھے اور کہاں ناچ ناچ اور بس اس کے علاوہ اور کوئی ایسی حقیقت نہ تھی جو میرے سے چھپی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، اور یہ سب کب ہے، کیوں ہے، کیسے ہوا۔ میں یہ سب سوچتے سوچتے اپنے بستر میں جا کر پھر نیند کی آغوش میں جا سوئی۔ صبح اٹھی تو چاروں طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں نے باہر نکل کر نیچے ہال میں نظر ڈالی تو پورے کوٹھے کو محل کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ چاروں اور پھول بکھرے ہوئے تھے۔ کوٹھے کی تمام لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگیں کہ آج پھر ایک محفل سجے گی اور حسینہ کے دل دہلا دینے والے رقص سے اس محفل میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سن کر مسکرانے لگی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک خوبصورت دلہن نما جوڑا پھر میرے آگے ایک کنیز نے لا کر رکھ دیا اور کہنے لگی حسینہ بائی، یہ گنگو بائی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آج محفل میں آپ کو یہی پہننا ہے، اور آپ جانتی ہیں اس کے بعد کیا قیامت گزرے گی۔ میں اس کنیز کی باتیں سن کر پھر مسکرانے لگی اور وہ چلی گئی۔ سویرے سے ہی پورے کوٹھے میں زور و شور سے تیاریاں شروع ہو جاتی تھی۔ جس روز محفل میں میری آمد ہوتی تھی سب لوگ بے چینی سے محفل شروع ہونے کا انتظار کرنے لگتے تھے۔ میں بھی دل ہی دل میں نہ جانے کیا سوچنے لگ جاتی تھی، لیکن میں بدقسمت، میری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ سوچ خاموشی سے سب کچھ کرتی رہی۔
جو میرے ساتھ ہوتا گیا میں چپ رہی۔ شام ہوتے ہی مہمان آنے شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے رش لگ گیا۔ میں اپنے کمرے میں پھر سے دلہن کے روپ میں تیار تھی۔ آج پھر میں غضب ڈھا رہی تھی۔ میری حسین چہرہ اس پر دلہن کے زیورات ایک خوبصورت جوڑا۔ میں خود کا حسن دیکھ شیشے میں کھڑی مسکرانے لگی، اور اتنی دیر میں کنیز آ گئی اور میرا بلاوا آ گیا تھا۔ میں نیچے جن کے لیے تیار تھی نیچے گئی۔ سب کے آگے میں نے جھک کر ہاتھ سے آداب کیا اور چاروں اور نظریں دوڑائیں تو آج بھی بہت رئیس اور امیر ترین لوگ دکھائی دے رہے تھے، لیکن میری نظر ضمیر کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ نہ جانے اس رات اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا، میں سوچنے لگی۔ اتنی دیر میں طبلے کی تال، ستار کا بجنا اور سنگیت شروع ہوا۔ میں نے گھنگرو پہنے ہوئے تھے، میرے پاؤں نے آہستہ آہستہ تھرکنا شروع کر دیا تھا، اور کچھ ہی دیر میں رقص میں کھو گئی اور ناچتے ناچتے میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے، اور پھر چاروں اور سے واہ واہ، کیا رقص ہے، کیا چال ہے، کیا حسن ہے، کیا چہرہ ہے، کیا حسینہ بائی، حسینہ بائی، حسینہ بھائی۔ اس طرح کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اور شعر و شاعری کا زور میری تعریفوں میں پھر شروع ہو چکا تھا۔ میرے پیروں نے اب تو کانپنا شروع کر دیا تھا۔ میں گم تھی اپنے رقص میں زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ میں نے خود کو پھر سنبھال لیا تھا۔ چاروں اور نوٹ ہی نوٹ بکھرے ہوئے تھے۔ میں بہت ہی خوش تھی۔ جب میں ہوش میں آئی تو ہر کوئی میرے رقص کی تعریفیں کر رہا تھا۔ میں نے پھر سے محفل لوٹ لی تھی۔ میں پورے کوٹھے میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ محفل ختم ہوتے ہی گنگو بائی نے پھر بلاوا بھیجا اور میں ان کے کمرے میں چل دی۔ وہ پھر سے میرے آگے جھک کر آداب کرنے لگی اور کہنے لگی، وہ حسینہ، تو گھنگرو باندھتے ہی دل چیر دیتی ہے، تیرا رقص تو جان لے لیتا ہے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اس کا اشارہ کس طرح۔ میں نے پھر سے طنزیہ مسکراہٹ پیش کی اور چپ چاپ وہاں سے چل پڑی۔ گنگو بائی مجھے حیرت بھری نظروں سے گھورنے لگی کہ آج یہ چپ چاپ کیسے چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں آئی، میں نے اپنے زیورات اتارے اور شیشے کی طرف نظر کی تو میری جان نکل گئی۔ پلک جھپکتے ہی میں نے خود کو اپنے انداز میں دیکھا۔ شیشے میں ایک خوفناک سیاہ مائل چہرہ اور بڑی بڑی لال چمکتی آنکھیں، ہوا میں اڑتے بال۔ میں تو دنگ رہ گئی۔ جیسے میں نے لباس پر نظر ڈالی تو وہ ایک سفید پوشاک نما لباس تھا۔ میں نے خود کو پیچھے ہوتے ہوئے تھوڑا اور شیشے میں دیکھا تو میری نظر اپنے پیروں پر گئی تو میری روح کانپ گئی۔ پیر پنجے پیچھے کی اور ایڑی آگے تھی۔ میں نے فوراً پیچھے منہ موڑ لیا اور ڈر کے مارے زور سے آنکھیں بھیگ لی تو مجھے آواز آئی، کیوں؟ تو پھر ڈر پیچھے دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، یہی ہے تیری حقیقت حسینہ، تیرا اصلی روپ یہی ہے۔ تو کب تک ایسے خود سے بھاگے گی اور تو جاننا نہیں چاہتی اس آدمی ضمیر کے ساتھ کل کیا ہوا؟ میرے ذہن میں فوراً ہی وہ ایکسیڈنٹ یاد آیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے شیشے کی طرف منہ کیا، لیکن آنکھوں کو بند ہی رکھا۔ وہ کہنے لگی، آنکھیں تو کھول اور دیکھ۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو وہی منظر شیشے میں میری آنکھوں کے سامنے تھا، ٹرک سے ٹکراتی ہوئی ضمیر کی گاڑی، اور وہ تو اس میں اکیلا ہی تھا، اور میں گاڑی سے بہت دور ایک جنگل میں بت بنی چپ چاپ کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ضمیر دم توڑ گیا۔ کوئی اس کا گلا دبا رہا تھا۔ میں نے یہ سب دیکھ کر زور سے چیخ ماری، نہیں نہیں، یہ سب نہیں ہو سکتا، اور بس میں ہوش میں آ گئی تھی۔ میں فوراً بستر پر جا بیٹھی۔ میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک سب یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں؟ کیا میں نے ضمیر کو مارا ہے؟ کیا وہ میری وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گیا؟ میں خود سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ساری رات بے چین رہی اور سوچتے سوچتے سو گئی، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں بہت لاچار مجبور تھی، اکیلی بھی، اور میں کہتی بھی تو کس سے؟ یہاں کون میری بات پر یقین کرتا؟ یہاں تو بس دولت کی لالچ چاروں اور تھی۔ ہر کسی کو صرف پیسے سے مطلب تھا۔ میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو پورا دن یہی سب سوچتی رہی۔ پھر ایک رئیس آدمی نیچے مہمان خانے میں بیٹھا مجھے ساتھ لے جانے کے لیے میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہاں گنگو بائی اس آدمی کی خوب خاطر تواضع کر رہی تھی۔ میں پھر سجی سوری خوبصورت جوڑے میں اس کے ساتھ جنت کے لیے روانہ ہوئی۔ میں نے پھر سے جیسے کوٹھے سے باہر قدم رکھا تو وہی ڈرونی رات، چاروں طرف اندھیرا، پھر وہی طوفان تیز ہواؤں کا رخ میری اور تھا۔ وہ آدمی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ میں نے سوچا اسے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بس میں اس کے ساتھ گاڑی میں روانہ ہوئی، اور جو ہی ہم کچھ دور چلے گاڑی رک گئی تھی۔ اس نے اسٹارٹ کی پر نہیں ہوئی، پھر اسٹارٹ کی پر نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا، شاید انجن میں کوئی مسئلہ ہوا ہے،
मैं देखता हूँ वो गाड़ी से उतर गया। मैं भी डरने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। लगता है आज फिर वही होने वाला है। मैं फौरन गाड़ी से उतर गई, लेकिन जैसे उस आदमी ने मेरी ओर देखा तो मैं शायद वहीं खौफनाक रूप में थी, क्योंकि उसने मुझे देखकर एक जोरदार चीख मारी। लेकिन देखते ही देखते मैंने उसके पेट में चाकू मार दिया और वो आदमी वहीं गिरकर जान से हाथ धो बैठा। मुझे जब होश आया तो वहां से गाड़ी और वो आदमी सब कुछ गायब हो चुका था। मैं बहुत हैरान थी। मैंने खुद को देखा तो मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं डरती हुई वहां से भागी और मैं नहीं जानती थी कि आगे मेरे साथ क्या हुआ। मैंने जैसे देखा तो सुबह का वक्त था और मैं कोठे के बाहर खड़ी थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं किससे मदद मांगूं। और कोठे में तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल था। गंगूबाई के कमरे में दौड़ती हुई गई, लेकिन वो तो आज फिर खुश थी। कहने लगी, कमाल करती हो हसीना, देखो उस रईस आदमी ने इनाम में कितना सोना भेजा है। मैं उनको हैरान होने लगी और मैं जोर से चीख कर कहने लगी, आप बताती क्यों नहीं है कि मैं कौन हूँ और आप मुझे कहाँ से लाई थी? आखिर क्यों मुझे इस बात से अब तक अनजान रखा है? वो मुझे गुस्से में देखकर हैरान हो गई। सारी कनीज़ें मुझे इंतहाई हैरानगी से देखने लगी कि इसे अचानक क्या हो गया है। लेकिन गंगूबाई ने फिर कहा कि ये सब तेरे काम की बात नहीं है। तुझे इन सब से क्या लेना देना है? जा चुपचाप अपने कमरे में। तू जानती है मुझे गुस्सा आया तो मैं क्या करूंगी। सारी कनीज़ें गंगूबाई के गुस्से से लड़ने लगी। मैं भी चुपचाप कमरे में आ गई कि यह भी सही वक्त नहीं है। गंगूबाई से तो मैं बाद में निपटूंगी, और गुस्से में भरी अपने कमरे में लौट आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने अगले रोज खुद आगे बढ़कर हिम्मत करके शीशे की ओर कदम बढ़ाया और अब मैंने खुद से सवाल किया, कल रात उस आदमी के साथ क्या हुआ? कल तो फिर से डरावनी हंसी और मुस्कुराहटें मुझे घूरने लगी। मेरा देखते ही देखते शीशे में रूप बदल गया और मैंने हिम्मत बंधे रखी और कुछ देर बाद शीशे में देखा, मैं फिर गाड़ी से बहुत दूर एक जंगल में अपने सही रूप में खड़ी थी और उसे कोई मेरी ही वजह से डरावने रूप में चाकू मार रहा था। बस ये देखते ही मैंने अगले सवाल किया कि कौन हो तुम, और आखिर ये सब क्या है और क्यों कर रही हो मेरे साथ? तो आवाज आई, ये तुम ही हो हसीना, तुम्हारी असल हकीकत यही है, तुम्हारा असल रूप, तुम्हारी दुनिया ये नहीं है। तुम अपनी दुनिया में लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने अपने कानों को बंद कर लिया और कहा, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और सब कुछ ठीक हो गया। मैंने जैसे ही आंखें खोली, वो मेरा डरावना रूप शीशे से गायब हो गया। मैंने सोचा, आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है? मैं खुद ही कुछ करूंगी। मुझे असल हकीकत का पता करना होगा। मुझे इस रात से पर्दा उठाना ही होगा कि मेरा इन सब से क्या ताल्लुक है। अगले रोज मैंने फिर से कोठे की चहल पहल देखी। कनीजों ने बताया कि आज फिर महफिल सजेगी और हसीना तुम फिर थिरकने के लिए तैयार हो जाओ। कोठे को महल की तरह सजाया जा रहा था। मेरे खर्चे चारों तरफ फिर से शुरू हो गए थे। मेरे कमरे में फिर एक खूबसूरत जोड़ा लाकर रखा गया, लेकिन मैंने कनी से कहा कि जाकर अपनी गंगूबाई से कह दो कि मैं आज रक्स नहीं करूंगी, मैं और ये सब नहीं कर सकती। वो मेरी बात सुनकर हैरानगी से कहने लगी, आप जानती हैं हसीना भाई, ये सब आप क्या कह रही हैं? आपको अंदाजा भी है इसका अंजाम क्या होगा? मैंने गुस्से से कहा, हाँ, मैं नहीं डरती उस गंगूबाई से। क्या कर लेगी? ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ले लेगी तो ले ले। वैसे भी मुझे जिंदगी से कोई गर्ज नहीं है। बस ये कहते ही पीछे ही खड़ी गंगूबाई ने मेरे जोर से बाल खींचे। ए लड़की, तू नहीं जानती मैं कौन हूं और तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं बहुत जालिम हूँ। तू मेरे कोठे की शान है, मैं गुस्ताखी नहीं कर सकती। नहीं तो मैं तेरी दादी। मैंने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, मैं राजी हूँ। आप जैसा कहोगी मैं करूँगी। बस ये कहते ही मेरे जहन में अपनी दादी का ख्याल आया। मैंने कहा, अच्छा, मैं तैयार होकर नीचे आती हूँ, आप चले, मैं आती हूँ। मैंने खुद को फिर से सजाया संवारा, दुल्हन बनी खूबसूरत जोड़े और लिबास में। मैं फिर शीशे को खुद को देख कर मेरे जहन में दादी का ख्याल आया। मैं दौड़ती हुई नीचे आई। मेहमानों का रश लगा हुआ था। मेरे घुंघरों की आवाज़ आते ही चारों तरफ मेरे हुस्न के चर्चे शुरू हो गए और कुछ ही देर में मेरा रक्स शुरू हो गया और देखते ही देखते मैं फिर से खो गई और रक्स से लुत्फानंदोज मेरे पांव थिरकने लगे। मैं तबले की सितार की आवाज़ों में खोने लगी। संगीत मेरे कानों में गूंजने लगा। चारों तरफ से नोटों की बारिश होने लगी। मैं थिरकते थिरकते फिर गिरते गिरते संभल गई, जैसे होश में आई
चारों ओर शेर व शायरी का सिलसिला शुरू हो गया और मैं रक्स करके चुपचाप वहां से गुस्से में चली गई। मेरी अकड़ देख गंगूबाई गुस्से में भरी हुई थी, लेकिन मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी, सिर्फ अपनी दादी का ख्याल था। मैं अपने कमरे में चली गई। एक आदमी ने कहा कि आज इतना सन्नाटा। हसीना, लगता है कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है। गंगूबाई, लगता है आप इसका ख्याल नहीं रख रही। आप जानती तो हैं कि महफिल की शान बढ़ जाती है और कोठी की शान में 4 चांद लग जाते हैं। इसी के दम से सब कुछ है। मैं अपने कमरे में बैठी गुस्से में अपने जेवरात उतारने लगी तो गंगूबाई आ गई और कहने लगी, तूने अगर कुछ भी किया तो तू सोच भी नहीं सकती कि तेरी दादी के साथ क्या होगा। तो जानती है वो मेरी कैद में है। लेकिन वो कहने लगी, चुप, खामोश, मैं जैसा कहती हूँ वैसा कर। बस मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और उसके कदमों में गिर गई। गंगूबाई, मुझे एक बार, सिर्फ एक बार अपनी दादी से मिलने दे। अरसा हो गया उनसे मिले हुए। एक बार बस। फिर तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगी, मैं सारी जिंदगी इस कोठे के नाम कर दूंगी। बस एक बार मुझे दादी से मिलने दे। वो कहने लगी, अच्छा बस बस, मैं दादी से मिलने चाहती हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तुझे मिलने दूंगी, लेकिन पहले हमारे सबसे खास मेहमान जो शहर से सिर्फ तेरा रक्स देखने आए थे, वो तेरे तेवर देखकर थोड़ा नाराज हो गए हैं। उन्हें खुश कर दे बस। वो तेरा सौदा करके गए हैं, बस ये शर्त है, तो उसे पूरा कर। मैं तुझे तेरी दादी से मिलने दूंगी। बोल, ठीक है, करेगी ना मेरी ये शर्त पूरी? मैंने कहा, हाँ हाँ जरूर, मैं जाऊंगी उस आदमी के साथ, उस सेठ के साथ। तू जैसा कहेगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। गंगूबाई वहां से चली गई। मैं सारी रात अपनी दादी के ख्यालों में गुम रही। उनकी फिक्र मुझे सताने लगी। न जाने वो कैसी होंगी, क्या करती होंगी, उनकी तबीयत कैसी होगी। न जाने क्यों मेरी किस्मत ने मुझे उनसे दूर कर दिया। और जब से होश संभाला, खुद को इस कोठे की 4 दीवारी में पाया। मैं अगले रोज तैयार होने लगी। मुझे शीशे की तरफ से आवाज आई, तू जा, जल्दी जा, कोई तेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन मैंने शीशे की ओर नहीं देखा और तैयार होने में मसरूफ हो गई। खुद को सजाया सवारा खूब और कनीज के आते ही कहा, क्या हुआ, आ गए वो खास मेहमान? गंगूबाई के सेठ। वो कहने लगी, हाँ, नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं फौरन नीचे दौड़ी। वो मुझे देखकर कहने लगे, क्या गजब का हुस्न है गंगूबाई, क्या जवानी है। हाय, बस ये कहते ही मैं गुस्से से उसे घूरने लगी। वो कहने लगा, ऊपर से ये जानलेवा तेवर जिसने हमारा जीना दुश्वार कर दिया। बस, और सब्र नहीं होता। मैं चलता हूँ गंगूबाई, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वो आगे आगे चल रहा था। जैसे ही हम दोनों कोठे से बाहर गए तो एकदम अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चल पड़ी, सब कुछ धुंधलाने लगा। वो कहने लगा, ये अचानक तूफान कैसे आ गया? मेरे दिल में आया, ये तूफान तेरी जान लेने ही तो आया है। वो कहने लगा, क्या हुआ, तुमने कुछ कहा? मैं कहने लगी, नहीं, जल्दी चलें, शायद बारिश होने वाली है। हम गाड़ी में बैठे। जैसे ही गाड़ी कुछ दूर गई, वो शीशे में मुझे घूरने लगा और फिर मेरा अचानक बदलता रूप देखकर खौफजदा होकर चीखें मारने लगा। कौन हो तुम? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो जल्दी से गाड़ी से उतर गया। गाड़ी खाई के किनारे गई थी और देखते ही देखते मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया और पलक झपकते में ही वो खाई में जा गिरा। मैं घबरा गई और होश में आ गई। ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ? मैं फौरन कोठे की ओर दौड़ने लगी और सोचने लगी। दौड़ते दौड़ते सुबह हो गई और मैं कोठे पर लौट आई और वही मामूल के मुताबिक मैं गंगूबाई के पास गई। सब कुछ नॉर्मल था, कोई जिक्र कुछ नहीं, और वो ढेर सारे पैसे और जेवरात से खुश हो रही थी। वाह हसीना, तू तो वाकई कमाल करती है। जा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सेठ ने देख इनाम में क्या कुछ भेजा है। और बोल, तू क्या मांगती है? मैंने फौरन कहा, मैंने अपनी शर्त पूरी की है, अब तुम भी अपनी शर्त से मुकरोगी नहीं। जानती हो मैंने क्या मांगा था? वो कहने लगी, अच्छा अच्छा बस, तू परेशान नहीं हो, जा, खुश हो जा। मैं शाम को तुझे तेरी दादी से मिलवा दूंगी। मैं अपने कमरे में चली गई। मैं सोचने लगी, शायद दादी ये सब जानती हो, शायद उनकी वजह से मेरी कोई मदद हो जाए। और मेरे साथ ही जो कुछ हो रहा है पिछले 1 साल से, शायद दादी मेरी इस मामले में कुछ मदद कर सके। शायद दादी मेरी हकीकत जानती हो। ये सारे सवालात खुद से करने लगी और शाम होने का इंतजार करने लगी कि कब शाम होगी और दादी मुझे सारी हकीकत बताएंगी और इस राज का पर्दा फाश हो जाएगा। मैं साथ साथ सोचने लगी कि आखिर गंगूबाई की क्या दुश्मनी है? क्यों उन्होंने मेरी दादी को कैद करके रखा है? ऐसा कौन सा सच है जो मैं नहीं जानती? मैं शाम होते ही गंगूबाई के पास गई। वो हंस पड़ी, ए लड़की, तुझे कितनी जल्दी है ना उस बुढ़िया से मिलने की।
میں اس کی زبان کھینچ لیتی. میں نے اپنے غصے کو پی لیا اور چپ رہی. لیکن گنگو بائی نے کہا تجھے ایک اور مہمان کو خوش کرنا ہوگا, پھر میں تجھے وعدہ کرتی ہوں ضرور ملوا دوں گی. میں نے پھر طنزیہ انداز میں مسکرانے لگی اور جا کر پھر خود کو سجایا سوارا اور مہمان کا انتظار کرنے لگی. وہ مہمان خانے میں آ چکے تھے. وہاں گنگو بائی ان سے خوب پیسے بٹور رہی تھی اور انہیں میرے حال احوال سے بے چین کر رہی تھی. وہ میرے حسن کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی. اور کچھ ہی دیر میں سج سنور کر نیچے آ گئی اور اس آدمی کے ساتھ چل پڑی. وہ راستے میں میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگا. میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. کہنے لگا ہائے حسینہ, یہ تیرے تیور. میں نے دل میں سوچا ابھی تجھے تیرے انجام تک پہنچنے میں کچھ ہی لمحے باقی ہیں. ہم جیسے ہی کوٹھے سے باہر آئے سامنے کا منظر پھر بدلنے لگا. ہوائیں چلنے لگی. گاڑی میں بیٹھ کر جیسے آگے بڑھی کچھ ہی دور گاڑی روک دی گئی اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی. میں جلدی سے گاڑی سے اتری اور وہ آدمی بھی اتر گیا. وہ اپنے کان بند کرنے لگا. وہ آوازوں کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا. اتنی دیر میں وہ میرے بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں وہی گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو صبح کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا. میں کوٹھے کے باہر کھڑی تھی. میں جیسے اندر گئی سب کچھ ویسا ہی نارمل تھا. میں اپنے کمرے میں گئی اور رات جو کچھ ہوا پھر سوچنے لگی آخر کون ہے جو میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے؟ کون مجھے اس طرح بچا رہا ہے؟ کون ہے جس کی وجہ سے میں ہر رات بچ جاتی ہوں؟ شاید یہ راز بھی دادی جانتی ہو. کون چوری چھپے میری مدد کر رہا ہے لیکن اس طرح خوفناک حالات پیدا کر کے؟ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ہر حال میں اپنی دادی سے ملنا ہی ہوگا. میں یہ سچ اب جاننا چاہتی ہوں. میرا سر درد سے سوچ سوچ کر پھٹے جا رہا تھا اور اپنے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ میں ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھی. میرے اوپر خوف طاری ہونے لگا. میرا چہرہ خوف سے زرد پڑنے لگا. میں خود کو شیشے میں اس بھیانک روپ میں اب کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی. شام ہوتے ہی میں گنگو بائی کے کمرے میں گئی. وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر گنگو بائی نے ایک کنیز کی طرف اشارہ کیا اور وہ کنیز میرا ہاتھ پکڑے مجھے وہاں سے لے گئی. میں کوٹھے کی طرف پہلے کبھی نہیں گئی تھی. وہ ایک ایسا کونا تھا جو شاید سالوں سے بند تھا. ایک بہت ہی گندا سا کچرے میں بھرا اسٹور نما کمرہ تھا جہاں وہ کنیز مجھے لے گئی اور میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں جیسے میری نظر ایک کونے میں بیٹھی بوڑھی سی عورت پر پڑی. وہ کنیز کہنے لگی یہی تمہاری دادی ہے, جاؤ ملو ان سے. میں کچھ دیر میں آتی ہوں. وہ کنیز چلی گئی. میں نے دادی کو دیکھا تو بہت خوش ہونے لگی. میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے. میں نے انہیں گلے سے لگا لیا. میں ان سے مل کر دادی دادی کہتی ہوئی رونے لگی. وہ بھی مجھے گلے لگا کر رونے لگی. میری بچی تو کتنی بڑی ہو گئی ہے. تو میری بانو ہے نا؟ نہیں دادی, میں بانو نہیں, میں تو اب اس کوٹھی کی شان حسینہ بن کر رہ گئی ہوں. خدایا آپ کیسی ہیں؟ مجھے آپ سے اپنے بارے میں سب کچھ جاننا ہے. آخر کیوں آپ کو قید کیا ہوا ہے؟ کیوں مجھے یہاں لایا گیا ہے؟ میرے بچپن سے لے کر اب تک کیا کیا ہوا اور کون ہوں میں؟ یہ حقیقت ہے میری. آپ مجھے سب کچھ بتائیں. یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کون تھی میری ماں؟ کون تھا میرا باپ؟ اور یہ گنگو بائی میرے تک کیسے پہنچی؟ اور دادی پچھلے 1 سال سے میرے ساتھ یہ سب جو ہو رہا ہے, آخر اس سب کے پیچھے ایسی کیا وجہ ہے؟ اپنے سارے واقعات میں نے دادی کو سنائے. دادی میرے واقعات سن کر بہت حیرت زدہ تھی. وہ کہنے لگی بیٹی یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں دادی ایسا ہی ہے. دادی نے کہا اس کا مطلب اس بابا کی بات سچ ہو گئی ہے. میں نے کہا کون سا بابا دادی؟ وہ کہنے لگی بیٹی سنو میری بات, دھیان سے سننا. میں جو سب کچھ تمہیں بتانے جا رہی ہوں جیسا میں کہوں تم ویسا ہی کرنا. اب میں نے کہا جی دادی بالکل. دادی نے کہا بیٹا یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہارا باپ یعنی میرے بیٹے کا رشتہ بچپن سے ہی اس کی پھوپھی کی بیٹی سے طے ہوا تھا. لیکن جیسے جیسے میرا بیٹا اور ناظرہ بڑے ہوتے گئے, ناظرہ ہمارے گھر آتی جاتی رہی لیکن ناظرہ مجھے ہرگز پسند نہیں تھی. وہ تمہارے باپ کو تو بہت پسند کرتی تھی لیکن اس کے رنگ ڈھنگ کچھ ٹھیک نہیں تھے. یوں سمجھو وہ ایک بد کردار لڑکی تھی. انہیں دنوں تمہارے ابو نے تمہاری ماں کو پسند کر لیا جو ایک لاوارث اور بے سہارا تھی. وہ اسے شادی کر کے گھر لے آیا. اس نے شادی تمہاری ماں کی مدد کرنے اور اسے سہارا دینے کے لیے کی تھی. میں تو بہت خوش تھی کہ چلو اسی بہانے ناظرہ سے پیچھا چھوٹا, لیکن جب یہ بات ناظرہ تک پہنچی تو اسے یہ بات بہت ناگوار گزری. وہ سخت ناراض ہوئی لیکن تمہاری ماں دن رات میری خدمت کرتی. وہ انتہائی خوبصورت اور ایک نیک خدمت گزار عورت تھی. اس نے دن رات خدمت کر کے میرا دل جیت لیا تھا اور مجھے اپنی ماں اور میں اسے بیٹی سمجھنے لگی تھی. لیکن نہ جانے قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. نہ جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی تھی.
ادھر ناظرہ بدلے کی آگ میں جلی جا رہی تھی اور موقع کی تلاش میں تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے اور پھر کچھ دنوں بعد ادھر تمہاری ماں ہمیں دادی بننے کی خوشی دینے ہی والی تھی تو ہم سب بہت خوش تھے۔ پھر ایک روز وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی۔ ہم نے سوچا یہ شاید ہمارا وہم ہے۔ میں اور تمہارے ابو تمہاری ماں کو لے کر بہت پریشان تھے۔ ہم نے جگہ جگہ علاج کروایا لیکن کوئی رد و بدل اس کی طبیعت میں نہیں آیا۔ پھر ایک روز اکیلے اکیلے خود سے باتیں کرنے لگی۔ کبھی اکیلے میں خود ہی ہنسنے لگتی تو کبھی رونے لگتی، کبھی بچوں جیسی حرکتیں کرتی تو کبھی گھر کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے لگتی۔ تمہارے ابو بہت پریشان تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اور میری تو آنکھیں پھٹی رہ گئیں جب وہ کمرے کے شیشے کے آگے کھڑی تھی اور شیشے میں اس کی جگہ ایک سیاہ مائل خوفناک چہرہ تھا، کھلے بال بکھرے ہوئے اور لال چمکتی آنکھیں اور سفید پوشاک۔ میں تو حیران رہ گئی تمہاری ماں کا یہ روپ دیکھ کر، اور وہ اپنے آپ سے شیشے میں باتیں کر رہی تھی۔ بیٹا روز تمہاری ماں شیشے کے آگے اسی روپ میں ہوتی تھی اور روز میرا دل اس کو دیکھ ڈرنے اور گھبرانے لگتا تھا۔ ایک روز تمہاری ماں شیشے کے آگے کھڑی خود سے اس بھیانک روپ میں باتیں کر رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ تمہاری ماں اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا دبانے لگی اور ایک بھیانک آواز آنے لگی، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس عورت نے شادی کیوں کی؟ اس پر تو ہم جنات عاشق تھے، یہ ہمیں بے حد پسند تھی اور یہ اب ہماری دنیا میں ہی زندہ رہ سکتی ہے، یہاں نہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کو سکون کیا اور اس پر پڑھ پڑھ کر دم کیا۔ دادی مجھے یہ سب بتا رہی تھی اور میں گھبرانے لگی کہ دادی یہ سب تو میرے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے، لیکن کیوں؟ پھر آگے کیا ہوا دادی؟ وہ کہنے لگی، بیٹا تمہارے ابو اس کو لے کر عامر بابا کے پاس گئے، وہ بہت اچھے بابا تھے۔ کہنے لگے یہ عورت بے سہارا تھی اور خوبصورت حسین چہرے والی، اس کے اوپر جنات ہیں اور ایک نہیں کافی، سمجھا ان کا خاندان، اور اسے وہ اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ اسے بہت پسند کرتے ہیں، لیکن تمہارے ابو نے رکاوٹ بن کر اس عورت سے شادی کر لی تو وہ اب تنگ کرنے آ رہے ہیں، لیکن جب تک یہ عورت حاملہ ہے اس کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ کہیں انہوں نے اس عورت کو نقصان پہنچا دیا اور بچے کو کچھ ہو گیا تو ہم نے کہا بابا، پھر وہ کہنے لگے انتظار کرو، اور پھر بھی انہوں نے جھاڑ دم کیا، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی تھا۔ جیسے ہی تمہاری پیدائش ہوئی تو ہم لوگوں پر آسمان گر گیا، تمہیں پیدا کرتے ہی تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ بس یہ وہ دن تھا جب ہماری زندگی پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ تمہاری ماں کے جانے کے بعد تمہارے ابو بہت چپ چاپ اور مایوس رہنے لگے، انہیں اندر ہی اندر تمہاری فکر کھائی جا رہی تھی۔ تم بہت چھوٹی تھی اور دوسری طرف ناظرہ نے موقع دیکھ کر ہمارے گھر پھر آنا جانا شروع کر دیا اور تمہیں پیار سے سنبھالتی، تمہارے ابو کا دل جیتنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر مجبوری میں تمہاری پرورش کے لیے تمہارے ابو نے دوسری شادی کرنا چاہی تو ناظرہ نے زبردستی شادی کر لی، اور بس پھر ہمارا جینا ہی دشوار ہو گیا۔ وہ بدلے کے لیے شادی کر کے اس گھر آئی ہے، ہم یہ نہیں جانتے تھے۔ تمہاری ماں تو اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن ناظرہ تم سے، یعنی اس عورت کی بچی سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور اس نے کوٹھے پر جانا شروع کر دیا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی، اور کچھ ہی عرصے بعد تمہارے بھی ہمیں چھوڑ کر تمہاری ماں کے صدمے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بس اسی طرح تم یہاں تک آئی اور میں یہاں سالوں سے قید ہوں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں سارا سچ تمہیں بتا دوں گی۔ میں نے حیرت سے دادی کی طرف دیکھا اور سوالیہ لہجے میں کہا، دادی اس کا مطلب ہے وہ گنگو کوئی اور نہیں، میرے باپ کی دوسری بیوی اور میری سوتیلی ماں ہے؟ دادی نے کہا، ہاں بیٹی بالکل ٹھیک۔ تم یہ سن کر انتہائی صدمہ لگا کہ سالوں مجھے اس گنگو نے کوٹھے پر نچایا، اس دلدل میں دھکیلا اور میری دادی کو ایک قیدی بنا کر رکھا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں اس کی جان لے لوں گی۔ اس نے زبردستی بچپن سے ہی میری مرضی کے خلاف مجھ سے یہ سب کچھ کروایا۔ میں رونے لگی اور اپنے آنسوں کو صاف کرنے لگی کہ بس اب بہت ہوا۔ لیکن دادی جو میرے ساتھ پچھلے 1 سال سے ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اتنی دیر میں وہاں کنیز آ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹ کر لے جانے لگی کہ بس بہت ہو گیا، بہت مل چکی، تم گنگو بائی کا حکم ہے، بس تمہیں واپس لایا جائے۔ وہ مجھے گھسیٹ کر لے جانے لگی اور دادی چیخ کر کہنے لگی، بیٹی فکر نہ کرو، وہ فرشتہ ضرور آئے گا، تمہیں یہاں سے ضرور بچائے گا۔ میں نے ایک خط بس اتنا سنا اور مجھے گھسیٹ کر کمرے سے باہر لے کر آ گئے۔ میں گنگو بائی کے پاس پہنچ کر اسے غصے سے گھورنے لگی، لیکن میں کیا کرتی؟ میری دادی جو اس کے قبضے میں تھی، میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی اور دادی کی باتوں کو یاد کر کے رونے لگی۔ ابھی میری زندگی کا ایک راز تو کھل چکا تھا، لیکن ابھی آدھا سچ ادھورا تھا۔ مجھے جاننا تھا کہ آگے کیا ہوا اور میں گہری سوچ میں تھی۔ دادی کے خط کی بات کر رہی تھی اور وہ کون فرشتہ تھا؟
ایسا کون ہے جو مجھے بچا کر لے جائے گا؟ میں سو گئی۔ سب میری آنکھ کوٹھے کی چہل پہل سے کھلی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر نیچے ہال میں دیکھنے لگی اور چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی۔ اس بار کوٹھے کو تو اور بھی شاندار طریقے سے سجایا جا رہا تھا۔ نیچے ایک بہت بڑی محفل کا سما تھا، پھر سے معلوم ہو رہا تھا، اور میں مایوسی میں مبتلا تھی۔ لڑکیوں کی آوازیں آنے لگیں، آج تو بہت بڑے لوگ آ رہے ہیں، آج تو حسینہ ایسا رقص پیش کرنا ہوگا کہ سب مہمانوں کے ہوش اڑ جائیں۔ میں جو ہی اپنے کمرے میں گئی، گنگو بائی کہنے لگی۔ وہ ہاتھ میں ایک نہایت ہی دلکش اور خوبصورت جوڑا لیے کھڑی تھی۔ حسینہ، آج تو تمہیں ایسا منظر پیش کرنا ہوگا کہ سب کے لیے تمہارا رقص جان لیوا ثابت ہو۔ آج تو بہت ہی بڑے سیٹھ آ رہے ہیں، آج تمہیں ہر حال میں ان کا دل جیتنا ہی ہوگا۔ میں مسکرانے لگی، کہا بس یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ گنگو بائی نے کہا، حیرت کی بات ہے کہ اس نوجوان نے تمہارا رقص دیکھے بنا ہی پہلے تمہارا سودا کر لیا ہے، لیکن اب تمہیں ایسا منظر پیش کرنا ہوگا کہ وہ خود تمہیں… میں نے یکدم اس کی طرف دیکھا۔ گنگو بائی میری آنکھوں میں دیکھ میرے کانوں میں کہتی ہوئی دھیرے سے، وہ کم عمر اور ایک جوان لڑکا ہے۔ اس بار کا مہمان یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں حیران تھی، ایسا بھی کون ہے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور میرا سودا کر لیا؟ اور وہ کم عمر جوان؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں خوب سچ سمجھ کر نیچے ہال میں آ گئی تھی۔ چاروں طرف خاموشی تھی، میرے چلتے پیروں سے گھنگروں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں لیکن کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے تھرکنا شروع کیا اور جھومنے لگی، اور ایسی کھوئی کہ نہ تو مجھے طبلے کی دھن، نہ ستار کا بجنا، نہ سنگیت کی آوازیں، کچھ نہیں، بس ماں باپ جنہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور دادی جو میرے لیے سب کچھ، اور گنگو بائی جس نے پال پوس کر بڑا کیا لیکن یہ کیسی دلدل میں دھکیلا۔ میں سوچتے سوچتے ہی رقص کرتی رہی۔ اچانک میں جیسے ہی زمین پر جا کر گرنے لگی کہ مجھے ایک نوجوان کے ہاتھوں نے سنبھال لیا۔ میں اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ یہ انجان شخص کون ہے۔ اتنی دیر میں پھر وہی آوازیں، شعر و شاعری، نوٹوں کی بارش۔ پھر اس نوجوان نے کہا، بس اب بس کرو۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سناٹا ہو گیا، اور وہ اسی وقت میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جانے لگا۔ گنگو بائی نے کہا، اے رک، کون ہے تو؟ یہاں کیوں آیا ہے؟ سچ بتا، تجھے کس نے بھیجا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں تیرا یہ سارا تماشا ختم کرنے یہاں مہمان بن کر آیا تھا گنگو بائی۔ گنگو بائی گھبرانے لگی، یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں تو اس لڑکی کی سوتیلی ماں ہے، اور تو نے اس لڑکی کو بچپن سے قید کر کے رکھا ہے، اور اس کی مرضی کے خلاف اس کو یہاں سرعام اس طرح رقص کروا کر اپنی محفل کی شان بڑھاتی ہے، اور تو اس لڑکی کے ماں باپ کا بدلہ اس سے اس طرح سے لے رہی ہے۔ میں اس کو گھورنے لگی، یہ نوجوان کون ہے اور آخر یہ سب کیسے جانتا ہے؟ گنگو بائی گھبرانے لگی کہ نہیں نہیں، یہ سب تو جھوٹ ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تو یہ سب کیسے جانتا ہے؟ وہ کہنے لگا، حسینہ جیسی پتہ نہیں کتنی لڑکیاں تو یہاں قید کی ہیں تو نے۔ بتا سب کہاں ہیں، اور اس کی دادی کہاں قید ہے؟ شرافت سے بتا، پولیس آتی ہی ہوگی۔ بس یہ سنتے ہی میں زمین پر گر پڑی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کب گر کر بے ہوش ہوئی، کب مجھے ہوش آیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بستر میں لیٹی تھی، اور میری دادی میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی، اور وہ نوجوان جو میرا ہی ہم عمر تھا میرے پاس کھڑا تھا۔ کہنے لگا، تم اس دلدل سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی ہو۔ گنگو بائی کو پولیس لے جا چکی ہے، اور کوٹے میں موجود تمام لڑکیاں اب آزاد ہیں، لیکن میں یہاں کیسے؟ کیا ہوا میرے ساتھ؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ کیوں نہیں پھر میں نے ذہن پر زور ڈالا تو مجھے یاد آیا کہ میں اس نوجوان کے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں پاک دامن ہوں، میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہوا۔ جب بھی میں کسی کے ساتھ رات کے لیے جاتی ہوں تو اس طرح سے کوئی مجھے بچا لیتا اور ساتھ لے جانے والا شخص مارا جاتا، لیکن تم کون ہو؟ تم کیسے بچ گئے؟ تمہارے ساتھ ان آدمیوں کی طرح کیوں نہیں ہوا؟ تو نوجوان مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہاری دادی ایک خط لکھ کر وہیں چھوڑ آئی تھی، جس میں سب کچھ تمہارے بچپن سے لے کر اب تک کی کہانی لکھی تھی، اور یہ بھی کہ تمہاری ماں پر جو اثرات تھے جنات تھے۔ وہ بابا کے کہنے کے مطابق تمہاری ماں اس وقت حاملہ تھی، وہ تو فوت ہو گئی، لیکن تم بھی ان کی طرح خوبصورت حسین ہو، تو تمہارے 20 سال کے ہونے پر تمہیں لینے آتے ہیں، اور تمہیں بھی وہ اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ہی تمہاری مدد کی ہے، ہر بار تمہیں بچایا ہے۔ تم پاک دامن رہی ہو کیونکہ وہ اپنے رستے میں کسی کو نہیں آنے دیتے، اسی لیے سارے آدمی مارے گئے اور تم زندہ ہو اور بچی رہی، لیکن تم پر کبھی کبھی وہ حاضر ہو جاتے تھے۔
اور تمہاری دادی نے جان بوجھ کر وہ خط وہاں چھوڑا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو بھی گیا تو تمہیں کوٹھے سے کوئی تو بچانے آئے گا۔ تو میں وہی نوجوان ہوں جو تمہیں بچانے آیا ہوں۔ وہ خط جب میں نے اس گھر میں کرائے پر آیا تو وہ گھر گنگو بائی نے کرائے پر دے کر تم دونوں کو یہاں اپنے ساتھ کوٹھے پر لے آئی تھی، اور مجھے اس گھر میں ایک پرانی الماری سے وہ خط ملا تھا۔ تو بس میں فوراً ایک عامل بابا کے پاس گیا اور تمہارے علاج کے بارے میں معلوم کیا، کیونکہ تمہیں ابھی اس وقت روحانی علاج کی ضرورت ہے۔ باقی تم اب اس کوٹھے کی زندگی سے آزاد ہو۔ مجھے وہ خط پڑھ کر لگا کہ سالوں سے کوئی میری مدد کا طالب ہے، مجھے اس کی جان بچانی ہوگی۔ اور جیسے جیسے وہاں تمہارا روحانی علاج ہوتا تھا وہ جنات تم پر آ جاتے تھے جنہیں تم شیشے میں دیکھا کرتی تھی، اور اب وہ تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتے تھے۔ لیکن تمہیں ہمت کرنی ہوگی، تمہیں مضبوط بننا ہوگا۔ عامل بابا ہمارے ساتھ ہیں، وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ وہ مجھے یہ سب بتا رہا تھا اور میں اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا، اور دادی کا بھی، جو اب گنگو بائی کی قید سے رہا تھی۔ اتنی دیر میں عامل بابا آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا سر بھاری ہونے لگا۔ انہوں نے پڑھائی شروع کی اور میں بستر سے اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ میرے بال چاروں اور بکھرے ہوئے تھے، اور وہی میری چمکتی لال آنکھیں، سیاہ مائل چہرے والی سفید پوشاک۔ ہزاروں لوگ میرے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری دادی اور وہ نوجوان کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ عامر بابا کی پڑھائی جاری تھی اور چاروں اور اندھیرا ہونے لگا۔ تیز ہوائیں چلنے لگی، آندھی، وہی طوفان، خوفناک گونجتی آوازیں، کئی بھیانک آوازیں کہ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اسے ہم اپنی دنیا میں لے کر جائیں گے، اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم وہی ہیں جو اس کی ماں کو لینے آئے تھے، اور اب اس کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سناٹا ہونے لگا، اور آہستہ آہستہ سب کچھ میری آنکھوں میں دھندلانے لگا، اور آہستہ آہستہ وہاں سے ایک ایک کر کے وہ جنات غائب ہونے لگے، اور میں زور سے بستر پر آ گری اور گر کر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو میں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ عامر بابا نے پڑھ کر دم کیا کہ یہ بچی اب مکمل ٹھیک ہے۔ وہ لوگ اس پر سے چلے گئے ہیں، اور میری دادی اور میں بہت خوش تھے۔ دادی نے مناسب سمجھ کر میرا رشتہ اسی نوجوان سے کر دیا۔ شاید وہ ہمیں بچانے کے لیے واقعی اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ بن کر آیا تھا، اور یوں میری قسمت اس لڑکے کے ساتھ جڑی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔